कर दुआ रमज़ान अल-करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ये सेगमेंट रोज़ा और सेहत, जिसमें हम बात करते हैं सेहत के हवाले से, और आज हम बात करेंगे तिब्ब नबवी के हवाले से, और ये भी जानेंगे कि ख़ास तौर पे शहद है, कलौंजी है, या ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ताला की नेमतों में शुमार की जाती हैं, और हमें सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पता चलता है कि इन चीज़ों के इस्तेमाल से इंसान बीमारियों से दूर रहता है। और ख़ास तौर पे आजकल जबकि कोरोना से पूरी दुनिया खौफज़दा है, यहाँ तक कि हम एक अनजाने अनदेखे एक 15 माइक्रोन के वायरस के डर से अपने घरों से नहीं निकल सकते। मस्जिदें तक जो है वो मस्जिदों को जाहिर सी बात है उस पर पाबंदियाँ हैं, SOPs फॉलो की जा रही हैं। बहुत कम नमाजी जो है वो तरावी अदा कर सकते हैं। यानी ये तमाम चीज़ें एक वबा के खौफ से हैं। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम ज़ुबैर अब्बासी साहब, जो कि सरबराह हैं नेक्टर हनी हाउस के। इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, खुश आमदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। ख़ास तौर पे शहद के लिए ये कहा जाता है कि बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा है, और कहा ही जाता है कि सुबह के वक्त अगर आप नाश्ते में इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग तेज़ होगा। इसको पलकों के बालों पे अगर लगाएंगे तो इससे पलकों के बाल जो हैं वो भी लंबे होते हैं, और वैसे नरिशमेंट इसमें बहुत होती है, कभी ये ख़राब नहीं होता। बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के शहद की तासीर जो है वो मुख्तलिफ है। सर क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इस मौजू का इंतखाब किया। तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर शहद को तो एक ख़ास मकाम हासिल है। बाकी भी चीज़ें हैं, उसके वाले से भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। शहद की जहाँ तक आपने बात की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नहल के अंदर कुरान मजीद में ख़ुद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। शहद के बारे में अल्लाह ने फरमाया फ़ीही शिफ़ाउ लिन्नास, इसके अंदर लोगों के लिए शिफा है। एक तो मुतलक़न इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जनरल बात कही है कि इस शहद के अंदर शिफा है। यानी हमारा बहैसियत मुसलमान इस बात पर यकीन होना चाहिए कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चीज़ में शिफा बयान कर दी है, और शिफा याद रखिएगा किसी ख़ास चीज़ के लिए नहीं की, हर चीज़ के लिए इसके अंदर शिफा है। एक साहब मुझे कहने लगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो फरमाने फ़ीही शिफ़ाउ लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। तो शुगर भी तो एक बीमारी है कि शुगर में भी शहद का किरदार अदा होता है। मैंने कहा यार बात तो आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन इसमें अपनी इल्म के अंदर एक इजाफा करें। एक शहद आता है बेरी का। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो बात है वो ऐसी मिनोअन है कि जिसमें कोई इनकार की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। जितने बेरी के अलावा शहद हैं उन सब के अंदर 2 से 3-4% सक्रोज की मिकदार शामिल होती है, लेकिन बेरी के शहद में नहीं होती। जब मक्खी फूल से फ्लावर से नेक्टर लेती है तो जहां उसको दीगर चीजें मिलती हैं वहां उसको साथ में सक्रोज भी मिलता है। बेरी एक वाहिद ऐसा फूल है जिसके अंदर सक्रोज नहीं है। मक्खी जब जाके बेरी के फूल से रस लेती है तो उसको सक्रोज नहीं मिलता। यही वजह है कि बेरी का शहद डायबिटिक पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेरी के शहद की मिठास कैसी होती है? मीठा होता है या नहीं होता? मुझसे अगर पूछें तो शहद का बादशाह बेरी का शहद है, इससे अच्छा कोई शहद नहीं है। बहुत खूबसूरत शहद है, बहुत मज़ेदार जायके के एतबार से। फिर मैं ये कहा करता हूँ डॉक्टर साहब कि शहद में तो शिफा है, लेकिन जितना आपका शहद खालिस होना है उतना ही आपका अकीदा भी खालिस होना चाहिए। कि जब आप शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं ये सोच के कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको शिफा करार दिया है। तिब्ब नबवी का मुताला करें तो आपको मालूम चलेगा शहद को एक खास मकाम हासिल है। अच्छा, ये जो छोटी मक्खी और बड़ी मक्खी का शहद कहा जाता है, ये क्या सूरत होती है? शहद के अंदर मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं। छोटी का भी शहद होता है, बड़ी का भी होता है। फिर ये जो फार्मी शहद होता है ये ना छोटी होता है ना ये बड़ी होता है, ये दरमियाने साइज की मक्खी होती है जो ऑस्ट्रेलिया से जी बहुत सारी हैं। पलोसा है, बेरी भी, फार्मिंग भी किया जाता है, और नेचुरल यानी छतों पर भी होता है। दोनों सूरतें होती हैं। तो उसमें छोटी मक्खी भी होती है, बड़ी मक्खी भी होती है, और दरमियानी मक्खी जो हम कहते हैं वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से जो इम्पोर्ट करते हैं पेटियों के लिए यानी फार्मिंग के लिए। बेहतर कौन सी? छोटी मक्खी का शहद? छोटी मक्खी का अच्छा शहद है, छोटी मक्खी का शहद अच्छा होता है। लेकिन अगर मुझसे मेरी पसंद पूछेंगे मैं बेरी के अलावा कोई नहीं खाता, मुझे बहुत पसंद है बेरी। अच्छा जी। और एक्सपोर्ट भी जितना होता है ना, जितने हमारे अरब कंट्रीज के अंदर शहद का इस्तेमाल है वहाँ तो बहुत है। शहद हो गए, कलौंजी हो गई। डार्क कलर का होता है बेरी का शहद? बेरी का आम शहद के मुकाबले में डार्क होता है। बेरी का कलर आम शहद के मुकाबले में थोड़ा सा डार्क होता है। अच्छा, तो सर जैसा आपने पहले भी बताया था, मतलब बेरी के शहद और आम शहद की पहचान क्या है? कैसे पता चलेगा आपको बेरी के शहद है? डॉक्टर साहब शहद की जो पहचान है
یہ صرف ذائقے سے ہو سکتی ہے ایک عام آدمی کو، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو کوئی تار بنا کے دیکھ رہا ہوتا ہے. اب یہ جو موسم چل رہا ہے گرمیوں کا ہے، گرمیوں کے اندر شہد پتلا ہو جاتا ہے. کبھی بھی کوئی خالص شہد اٹھا کے دیکھیں گے گرمیوں میں شہد پتلا ہو جائے گا، وہی سردیوں میں تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے گا. اب لوگ اس کو تار بنا کے دیکھتے ہیں تو عام شہد جو گرمیوں کے سیزن میں ہے تو وہ تو تار نہیں بنے گا. تار گرمیوں میں ہاں جو آپ شیرہ بناتے ہیں تو شیرہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کو گاڑھا کریں یا پتلا کریں. تو شیرے کا تار تو بہت اچھا بن سکتا ہے گرمیوں میں بھی، لیکن گرمیوں میں شہد پتلا ہو جاتا ہے. تو اور چھوٹی مکھی کا جو اتنا معروف شہد ہے، اگر خالص چھوٹی مکھی کا شہد آپ کو مل جائے یا آپ کہیں گاؤں دیہات سے اتاریں تو آپ دیکھیں گے تو بالکل پتلا ہوتا ہے. یہ تو گاڑھا شہد نہیں ہوتا چھوٹی مکھی کا. اچھا، تو یعنی یہ بالکل لائٹ سا وہ ہوتا ہے. اچھا سر، اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے مالٹے کا جو شہد ہے یا ایسی جگہ سے جہاں کینو یا مالٹے لگے ہوئے ہوں گے وہ موٹاپے کو کم کرتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایک شہد ہے، میں کہا کرتا ہوں اس کے استعمال بہت سارے ہیں. میرے پاس ہم نے جو 13 نسخے بنائے ہوئے ہیں اور اس میں تقریباً وہ جنرل ایسے نسخے ہیں جو ہر کسی کو بیماری موجود ہوتی ہے انسان کو، تو ان سب کے اندر شہد کا استعمال لازمی ہے. بغیر شہد کے استعمال کے ہم کوئی نہیں. میں کہتا ہوں شہد ایک ہے، اس کے استعمال بہت سارے ہیں. جہاں ہم دیگر جڑی بوٹیاں لیتے ہیں شہد کو ان میں خاص ممتاز مقام حاصل ہے. موٹاپے کے لیے مالٹے کا شہد آپ استعمال کریں. مالٹے کی شہد میں وائٹامن سی کی مقدار عام پھولوں سے زیادہ ہوتی ہے جو کہ چربی کو تیزی سے کاٹتی ہے. صبح نہار منہ گرم پانی میں ڈال کے، شام میں خالی پیٹ گرم پانی میں ڈال کے انشاءاللہ آپ کا وزن کم ہوگا. اسی شہد کو اگر آپ ماسک گیننگ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو دودھ میں ڈال کے پیجئے تو یہ انشاءاللہ ماسک گین ہوگا. یہی مالٹے کا شہد؟ نہیں، مالٹے کا نہیں. وہ تو مالٹے کا نہیں. پھر دوسرا لے لیں آپ، چھوٹی مکھی کا لے لیں، بیری کا لے لیں، پلوسا کا لے لیں، کوئی بھی شہد لے لیں. مالٹے کا شہد خاص جو ہے نا ہم رکھتے ہیں موٹاپے کے لیے، وزن کم کرنے کے لیے، وزن کم کرنے کے لیے. اور ماسک دینے کے لیے چھوٹی مکھی کا استعمال کریں تو بیسٹ ہے. صبح کے وقت اگر ٹوسٹ پہ لگا کے شہد کھایا جائے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بالکل دماغ بھی تیز ہوتا ہے، اور دماغ کو چونکہ صبح کے وقت ضرورت ہوتی ہے شوگر کی تو بہتر ہے. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس کے اندر میں عرض کروں گا ہمارے ہاں شہد کا تصور بہت ختم ہوتا جا رہا ہے ابھی تو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا جب سے آؤٹ لیٹس کھلے ہیں، جیسے ہمارے نیکٹر کے نام سے آؤٹ لیٹس ہے، دیگر اور لوگوں نے بھی شہد کے باقاعدہ برانچز کھولی ہیں. وگرنہ آپ کو اپنے اور ہمارے وقت میں جب چھوٹے تھے آپ کو یاد ہوگا کوئی ایسے آؤٹ لیٹ نہیں ہوا کرتے. بس کیا ہوتا تھا ایک ٹیوب کی صورت میں ایک شہد جو ہے وہ ہمارے گھر کے اندر پڑا رہتا تھا، کبھی کبھی استعمال کر لیا. تو لوگوں کو شہد کی اہمیت اور افادیت کا نہیں پتا. وگرنہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ بریڈ کے اوپر لگا کے شہد آپ استعمال کریں، آپ کی ذہنی طاقت کے لیے، جسمانی گروتھ کے لیے ہر لحاظ سے بہت بیسٹ ہے. ایک میرے کلائنٹ ہے میمن ہے، یہاں پہ شارع فیصل پہ ہوتے ہیں، وہ ہر مہینے 5 کلو شہد اپنے گھر کے استعمال کے لیے منگاتے ہیں ریگولر. میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ ریگولر 5 کلو شہد آپ کی فیملی میں استعمال ہو رہا ہے، 2 بھائی تھے، ایک گراؤنڈ پہ ایک فرسٹ پہ. کہہ رہے ہیں میں اپنے بچوں کو جو ہے نا مصنوعی جو مشروبات ہے وہ نہیں پلاتا، اس سے ان کی صحت ہی خراب ہوتی ہے. وہ جب بھی کہتے ہیں پاپا یہ پینا ہے، کولڈ ڈرنک پینی ہے، فلاں پینا ہے، جوس پینا ہے، میں کہتا ہوں بیٹا ایک گلاس ٹھنڈا پانی لو، اس میں تھوڑا شہد ملاؤ، پی جاؤ، بڑا انرجیٹک ہے، تمہیں طاقت بھی دے گا اور تمہارے لیے فائدہ مند بھی ہے. تو شہد کو در حقیقت ہم نے سمجھا نہیں ہے اور لوگ شہد کو یہ کہہ کے بھی دور ہو جاتے ہیں کہ گرمی ہے شہد تو گرم ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، شہد کی تاثیر معتدل ہے، گرمی سردی دونوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. دونوں میں استعمال بالکل کر سکتے ہیں. خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے اگر گلا خراب ہو، کھانسی ہو، اس میں بہترین یہ تاثیر ہوتی ہے، چاہے گرم پانی میں اس کو ڈال کے پی لیا جائے یا پھر رات میں سونے سے پہلے اس کو 1 چمچ شہد آپ لے لیں اور اس کے بعد پھر ایسے ہی سو جائیں، اس کے بعد پانی نہ پئیں. کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے. اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کر لیجئے، جب آپ تقریباً 4 سے 5 چمچ شہد لے لیجئے اور تھوڑا سا بادام کو جو ہے نا 5 چمچ اگر شہد لیتے ہیں تو 15 دانے آپ بادام لے لیجئے، اس کو گرائنڈ کر لیجئے، باریک پاؤڈر بنا لیجئے، پیس لیجئے. پھر یہ جو 5 چمچ شہد لیا اس کے اندر آپ ملا کے تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کر لیجئے، ٹھیک ہے. اس کو ایک پیسٹ سا بن جائے گا، بڑا لذیذ پیسٹ ہوتا ہے، بچوں کو دے، چٹنی ٹائپ کا، بالکل چٹنی ٹائپ کا بہت مزیدار پیسٹ بن جائے گا. بادام پیس کے یعنی پاؤڈر کر دیں اور اس میں تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کر دیں. بچے کو دے دیں، بڑے کو دے دیں، اس کو چاٹنا ہے، یعنی یکدم پورا چمچ نہیں کھانا ہے، اس کو بار بار حلق سے گزارنا ہے. اسی طرح سے گرم پانی میں اجوائن کا شہد ڈال کے آپ استعمال کریں کھانسی کے لیے. اور ہم نے ایک نسخہ نمبر 3 اس میں انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے نیکٹر اینٹی کف کے نام سے، تو وہ بھی کھانسی کے لیے بہت اچھا ہے، نزلہ کھانسی بخار کے لیے. اور جو موسم ابھی چل رہا ہے نا، جو سلسلہ بھی کرونا وائرس کا چل رہا ہے، اس میں ہم خصوصی طور پہ کہتے ہیں کہ نسخہ نمبر 3 ہمارا استعمال کیجیے اور ساتھ میں صبح اور شام اور دن میں 2-3 دفعہ جو ہے نا گرم پانی میں شہد ڈال کے استعمال کریں. گرم پانی، کیونکہ کرونا ایک وائرس ہے، ایک جراثیم ہے. شہد اینٹی سیپٹک ہے، اپنے اندر جراثیم کو نہیں رہنے دیتا ہے. اس کا ہم نے بڑا تجربہ کیا ہے، شہد کے اندر جراثیم کبھی نہیں رہ سکتے. اور کرونا بھی ایک جرثومہ ہی ہے، آپ کے اندر ایک انفیکشن ایک وہ ہے. تو انشاءاللہ آپ شہد کا استعمال، کسی بھی قسم کے جراثیم ہو تو وہ شہد بالکل ختم ہو جاتے ہیں. شہد کبھی بھی جراثیم کو اپنے اندر نہیں رہنے دیتا شہد.
اچھا سر، مطلب جس طرح سے لوگ مختلف، اب شوگر کے مریضوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کا شہد استعمال نہیں، صرف بیری کا، تو وہ بہتر یہ کہ بیری کا ہی استعمال کریں، شوگر کے مریض بیری کے علاوہ نہیں اور کوئی نہ کریں. اچھا، اس میں بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں، بلڈ پریشر کا مریض کوئی بھی شاید استعمال کر سکتا ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن دیکھیں ساتھ میں سمجھتا ہوں بلڈ پریشر، شوگر، ان کے لیے سب سے بہترین علاج جو ہے نا وہ ہے مارننگ واک. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا. میرا ایک پیشنٹ ہے، میری شوگر کی بھی دوا ہے، نسخہ نمبر 1 کہلاتا ہے نیکٹر اینٹی ڈائبیٹک. تو وہ ہم نے ایک پیشنٹ کو دی اور ساتھ میں اس کو ہم نے بیری کا شہد دیا اور ساتھ میں ان کو کہا کہ آپ نے مارننگ واک ضرور کرنی ہے. آپ بلیو کریں کہ اللہ کی توفیق سے 2 مہینے کے اندر ان کی شوگر بالکل نارمل ہو گئی. آج ان کو کوئی میڈیسن کی بھی نیڈ نہیں ہے. سر اب یہ جو نسخہ قلب ایک کہلاتا ہے نا، جس کے اندر ادرک بھی، لہسن بھی، سیب کا سرکہ، لیمو اور شہد بالکل برابر مقدار میں بنایا جاتا ہے. سر اس میں اب جو بازار میں یہ جو چیزیں ملتی ہیں، آپ کے یہاں بھی میرے خیال میں بالکل میرا نیکٹر ہارٹ سیرپ کے نام سے ہے. جی، تو سر اس کے اندر کون سا شہد استعمال کیا جاتا ہے؟ بیری کا استعمال کیا جاتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں سر مختلف لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ اگر موٹاپے کی طرف مائل ہیں تو ان کے لیے مالٹے کا شہد بہتر ہوگا. کوئی شوگر کا مریض ہے جو چاہے کہ میرے دل کی صحت بھی بہتر رہے تو اس کو بیری کا شہد چاہیے ہوگا. تو ایسی صورت میں کہ مختلف شہد کی اقسام میں آپ کے پاس وہ دستیاب ہے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس ہے نیکٹر ہارٹ سیرپ کے نام سے. اور اگر لوگ گھر میں بھی اس کو بنانا چاہتے ہیں تو میں اس کی نسخہ ان کو بتا دیتا ہوں. بہت آسان سا ہے. اس میں ادرک استعمال ہوتی ہے، لیمو استعمال ہوتا ہے، لہسن استعمال ہوتا ہے، سیب کا سرکہ اور شہد. یہ 5 چیزیں ہیں اس کے اندر استعمال کی. لیکن یہ تمام چیزیں دیسی ہونی چاہیے. ادرک، لہسن یہ دیسی ہونا چاہیے. ایک پیالی ہم وزن تمام چیزوں کو لیں، اس کو پکائیں حتیٰ کہ یہ آدھا رہ جائے. جب یہ آدھا رہ جائے یعنی یہ لہسن، ادرک، لیمو، سیب کا سرکہ سب ایک پیالی لے لیں، بالکل برابر. اس کو پکانا ہے. اچھا، اس کو پکانا ہے مٹی کے برتن پہ. مٹی کا جو آپ کو مل جاتے ہیں ہانڈی ٹائپ کی جو ہوتی ہے، اس کے اوپر پکانا ہے. اور جب وہ آدھا ہو جائے گا اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے آپ رکھ دیجیے. اچھا، پھر اس کو چھان بھی لینا ہے؟ وہ آخر میں چھاننا. آخر میں جب یہ آدھا ہو جائے تو اس کو آپ وہ کر لیجیے، اسی وقت فوری طور پہ چھان لیجیے. گرم میں چھاننے کوئی ایشو نہیں ہے، بعد میں چھانے اس وقت چھانے. اس کے بعد جو شہد ہے وہ شہد آپ نے 1 پیالی اس کے اندر ہم وزن اس کے اندر ملا دینا ہے. اس کو مکس کر کے اپنے فریج میں آپ رکھ دیجیے. ایکسپائر بھی نہیں ہوتا چونکہ شہد اور سرکہ جس چیز میں یعنی شہد بعد میں ملانا ہے؟ جی، شہد آخر میں ملانا ہے. شہد کو گرم نہیں کرنا ہے. شہد کو یہ بھی ایک میں آپ کے پروگرام میں ایک بات میں پہنچا دوں لوگوں تک. بیری کے شہد کی افادیت زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ بیری کا شہد گرم نہیں کیا جاتا. تو شہد کے اندر جب بھی استعمال کریں کوشش کریں چھوٹی مکھی کا بیری کے شہد استعمال کریں. اور بیری کے شہد کے کئی فوائد ہیں. جتنے مریض ہیں میں ان کو سوائے بیری کے یا چھوٹی مکھی کے شہد کے کوئی ریکمنڈ نہیں کرتا ہوں. اچھا، وہ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. شہد اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے، تو شہد کا ایک اچھا رویہ ہے. واہ واہ. حکیم صاحب اجازت دیں تو ہم قاری فیصل چشتی سے کلام بھی سننا چاہیں گے. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. قاری فیصل چشتی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. حسین، فاطمہ علی اور حسن و حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے.
آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، تو پھر ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، تو پھر ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانا ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانا ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانا ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ قاری فیصل چشتی صاحب، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ حکیم صاحب آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہیں گے۔ سر یہ جو خاص طور پہ شہد کے ساتھ ایک لکڑی کا چمچ ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ جو اس کی پہچان ہے باقاعدہ، جی کیا سر کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ یہ اصل میں اس میں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شہد کو جو ہے نا وہ آپ اگر استعمال کرنا ہے لکڑی کے سپون سے کریں، اور وہ ایک خوبصورتی کے لیے اس کی ایک علامت بنا دی گئی، یعنی وہ سپون آپ کو کہیں بھی نظر آئے گا۔ وہ والا بھی تو چمچ ہوتا ہے نا جس کے اندر اسپائرل بنی ہوئی ہوتی ہے؟ جی اسی کی میں بات کر رہا ہوں، خاص شہد کی ایک پہچان ہے۔ وہ عموماً تاثر یہ دیتے ہیں جو حکما ہیں کہ شہد کے لیے آپ لکڑی کا چمچ استعمال کر رہے ہیں، بوتل جو ہے وہ کانچ کی لیں۔ اچھا کانچ کی بوتل ضروری ہے، وہ زیادہ بہتر رہتی ہے؟ ہاں کہتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ابھی جو پلاسٹک کی بوتلیں بھی آتی ہیں سب فوڈ گریڈ ہے، جو فوڈ گریڈ ہوتی ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا انشاءاللہ کوئی نقصان۔ کتنے عرصے تک اس کو باہر شہد کو رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں شہد کو پوری زندگی بھی آپ باہر رکھ دیں۔ ابھی میں نے طب نبی میں ہی پڑھا تھا کہ فرعون کے مصر میں جو فرعون کے جہاں اس کی ممی پڑی ہوئی ہے اس کا مجسمہ، تو وہاں پر آج تک وہ شہد موجود ہے جو فرعون کے دربار میں وہ استعمال کیا کرتا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ شہد بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود۔ وجہ اس کی ڈاکٹر صاحب یہ کہ شہد اینٹی سیپٹک ہے، جب اس کے اندر جراثیم نہیں ہے۔ اور طب نبی میں یہ بھی ڈاکٹر خالد غزنوی نے لکھا کہ پرانے قدیم وقتوں میں جب لاشوں کو محفوظ کرنا ہوتا تھا یا گوشت کو محفوظ، جیسے آج ڈی فریز ہم کر دیتے ہیں، پرانے وقتوں میں جی اس پہ شہد لگا دیا جاتا تھا تو خراب نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے۔ اور کن کن بیماریوں میں شہد کا استعمال؟ شہد کا استعمال مجھ سے آپ پوچھیں گے جس بیماری کے اندر بھی اس کا طریقہ مختلف ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے بخاری کے اندر، ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، پیٹ کے
عارضے میں ان کا بھائی مبتلا تھا، تو اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کے پیٹ میں بہت درد ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا اور اپنے بھائی کو شہد کا پانی پلا، شہد پلا۔ وہ گیا، اس نے جا کے شہد پلایا، افاقہ نہیں ہوا۔ واپس آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہ کے نبی فائدہ نہیں ہوا، تو اللہ کے نبی نے کہا پھر اس کو جا کے شہد پلا۔ تو اب اس میں ایک تو یہ دیکھیے کہ اس صحابی کا عقیدہ کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرتا جا رہا ہے۔ وہ دوبارہ کیا، ہمارے جیسا کوئی ہوتا ڈاکٹر صاحب اس سے دوا سے تو فائدہ ہی نہیں ہوا، لیکن وہ دوبارہ کیا، دوبارہ جا کے اس نے اپنے بھائی کو شہد پلایا، پھر واپس آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی افاقہ نہیں ہوا۔ کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ سچا ہے جس نے کہا شہد میں شفا ہے، پھر اس کو شہد پلا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کو شفا ہوئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے یقین اور عقیدے سے اس بات کو بار بار کہا کہ اس میں جب اللہ نے شفا رکھی ہے تو تیرے بھائی کو کیسے نہیں ملے گی۔ اس کی کئی مثال میرے پاس ہے۔ میری اپنی وائف کا معاملہ ہوا، آئی سی یو کے اندر ایڈمٹ تھی، وائٹ سیلز ختم ہو گئے، لنگ میں مسئلے ہو گئے۔ میں نے ان کو اللہ کی توفیق سے جہاں ضیاء الدین ہاسپٹل میں ان کو علاج کروایا، وہاں میں نے ان کو کہا شہد آپ لازمی کھائیں۔ وہ شہد کھاتی رہی، اللہ کا شکر ہے کافی ان کو فرق پڑا اور افاقہ ملا۔ اور کئی ایسے مریض ہیں جن کو شہد کے اندر ایک شہد خاص آتا ہے، رائل جیلی شہد آپ نے نام سنا ہو، بی کوئن کا ہوتا ہے، ملکہ مکھی کا ہوتا ہے۔ بلیو کریں ڈاکٹر صاحب کہ یہ رائل جیلی کو میں کہتا ہوں یہ کوئی جادوئی شہد، جادوئی شہد ہے۔ مہنگا بہت ہوتا ہے، مہنگا بہت ہے، مہنگا بہت زیادہ ہے، یہ 10-12 ہزار روپے کے جی ہے، لیکن اس کے فائدے اتنے ہی زیادہ ہیں۔ چھوٹے بچے سے لے کے بڑی عمر تک کا کوئی بزرگ بھی پیدا ہوئے بچے کو بھی شہد بالکل چٹا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً ڈاکٹرز تو خیر منع کرتے ہیں، لیکن ہم سے آپ پوچھیں گے تو ہم تو کہیں گے بالکل، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی شہد کی گھٹی دی جاتی تھی، تو اس میں بالکل بچے کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ اس کو پہلی غذا شہد کے طور پہ دیں، اس کی باڈی کے اندر جائے گا، انشاءاللہ اس کو طاقتور ہی بنائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حکیم صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ اب فیصل حسن نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل، آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا خاص طور پہ کیونکہ کچھ کلام ایسے ہیں جو کہ بہت خوبصورت انداز میں آپ پیش کرتے ہیں، تو بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت آپ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور مطلب ایک جو سما بن جاتا ہے نا آپ کی کلام پیش کرنے سے، تو وہ عزت کا شکر ہے۔ میں بالخصوص جی کیونکہ ہم رمضان کریم میں ہیں اور ساری عالم انسانیت اس وبا کا شکار ہے، تو گزشتہ کئی روز پہلے کچھ اشعار عطا ہوئے تو میں نے اسے نظم کر لیا۔ یہ بارگاہ رب العزت میں استغاثہ ہے، فریاد ہے، اللہ رب العزت نہ جانے کس کی آمین پر ہماری بے شک اس وبا کے حوالے سے، اور جی ارشاد۔ اے خدا مصطفیٰ فریاد ہے، 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 ختم ہو ہر ایک وبا فریاد ہے، ختم ہو ہر ایک وبا فریاد ہے، ختم ہو اب یہ وبا فریاد ہے۔ تو ہی پالنہار ہے سنسار کا، تو ہی پالنہار ہے سنسار کا، خلق کے حاجت روا فریاد ہے، خلق کے حاجت روا
فریاد ہے خلق کے حاجت روا فریاد ہے یا الہ العالمین عاجز ہیں ہم